अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब वक्त नहीं है सियासत का, अब वक्त है खिदमत का। और खिदमत भी उस अवाम की जो इस वक्त बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। 4 करोड़ से ज्यादा इस वक्त हमारे जनूबी पंजाब, केपी में, सिंध में, बलोचिस्तान में अवाम बेयारो मददगार पड़े हुए हैं जिनको हमारी ज़रूरत है इस वक्त। और इस पर सियासत करना मैं समझता हूं कि इस वक्त गुनाह है और किसी को भी इस हवाले से सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हम सबको चाहे कहीं किसी से भी, किसी पार्टी से ताल्लुक हो, चाहे किसी जमात से ताल्लुक हो, किसी फिरके से ताल्लुक हो, किसी मजहब से ताल्लुक हो, किसी से भी ताल्लुक हो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का सोचना है। उस अवाम का जहां पे बच्चे, शीरखार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, गरीब लोग, और गरीब क्या, बहुत अच्छे लोग जिनके पास घर भी थे, अब वो बेयारो मददगार बेघर होकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनके सर पर ना छत है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को साफ पानी है। और अब जहां जहां से ये पानी गुजर गया वहां पर इस वक्त अद्वियात की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जब फ्लड आता है, सैलाब आता है, जब पानी गुजर जाता है तो वहां बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। हमें अब वहां पे रिलीफ का काम चाहिए, हमें वहां पे अद्वियात चाहिए, वहां पे टेंट चाहिए, खाना पर पहुंचाना है, हमें पानी पहुंचाना है, साफ पानी पहुंचाना है, क्योंकि जहां जहां से ये पानी फ्लड का गुजरा है अब वहां पे शायद साफ पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। और ये एक बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। अफवाज पाक, इस पे कोई दो राय नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। आज पीएफ ने अपना एक अकाउंट नंबर भी शेयर किया है कि वहां पे लोग मुखियर हजरात जो हैं आके अपनी डोनेशंस दें। और इसी तरह आर्मी चीफ ने भी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कॉल दी है कि जनाब इस वक्त जो है हमें तमाम तर अपनी तवज्जो इन सैलाब जदगान के ऊपर लगानी है जो कि हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। चाहे वो जिस तरह भी कर सके, कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी भी मदद कर सके उसे आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि हमने 2010 का जो सैलाब था उससे कुछ नहीं सीखा, और आज जो जिस सैलाब से हम दो चार हैं वो उसका मैग्नीट्यूड उससे 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो 2010 के सैलाब से ज्यादा मुतासिर है। ज्यादा लोग, जिस तरह मैंने आपको बताया, 4 करोड़ से ज्यादा आवाम जो है, लोग हैं इस वक्त, उनके पास ना टेंट है, ना छत है, ना खाना है, ना पीने को पानी है, और फिर अब अद्वियात की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। शीरखार बच्चों को दूध की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये, शायद करोड़ों एकड़ जो हैं वो हमारे फसलें, खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। कितने ही लाखों मवेशी लोगों का जो बेसिकली उन लोगों के रोज़गार का भी सबब थे वो भी इस सैलाब की नज़र हो गए। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं हमें यह सोचना चाहिए कि अगर मार्च नहीं तो अप्रैल नहीं तो मई में फाइनल वार्निंग्स आना शुरू हो गई थी। क्या हमने अपने दरियाओं के रास्ते साफ किए? हमने क्या अपनी नहरों को साफ किया ताकि पानी जो है मैक्सिमम उसमें से गुजर जाए? और क्या हमने इसके मुतालिक सोचा था कि किस तरह हमने इसको जो है इससे बचना है? क्योंकि वार्निंग्स आ रही थी ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज की, बल्कि इस साल जो मॉनसून की प्रेडिक्शंस थी वो भी बहुत ज्यादा थी, और कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि बहुत खौफनाक फ्लडिंग हो सकती है। और अब जिस तरह हमने देखा केपीके में तो फ्लैश फ्लडिंग हुई है कि लोग तैयार भी नहीं थे और अचानक जो है इतना पानी आया और उनके वो घर लेकर चला गया। और आपने देखा कि जिस तरह बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी जो कि बैंक्स पे, रिवर बैंक्स पे बने हुए थे सवात रिवर पर, वो भी तबाह हो गए। वो एक अलग कहानी है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों हम वहां पे इजाजत देते रहे हैं, वहां पे ये होटल्स बनते रहे हैं रिवर बैंक्स के ऊपर के किसी भी तरह का खुदा न खास्ता कोई भी आफत आ सकती थी, लेकिन हमने कभी ये इस चीज पर परवाह नहीं की। इसी बात पर बात करेंगे। सियासत हो रही है, आईएमएफ के मामला चल रहे हैं,
کہ ایک دو پنجاب اور کے پی کی حکومت کی طرف سے لیٹر لکھنے کو کہا گیا جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے، وہ ہم ابھی اس وقت اس پر بات نہیں کر رہے. ابھی ہم بات کریں گے صرف اور صرف ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یقیناً تمام جماعتیں بھی اس طرف توجہ دے رہی ہیں، لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کہ آج بلوچستان کو ڈوبے ہوئے تو 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اس طرف ہماری توجہ اب جا رہی ہے جب پورا بلوچستان ختم ہو گیا. سندھ کا دیہی علاقہ کوئی ایک ایسا، پہلے 2010 میں صرف کچے کے گاؤں تھے جو سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، اب تو سیلاب سے اچھے خاصے شہر تباہ ہو گئے، چاہے لاڑکانہ ہو، سکھر ہو، حیدرآباد ہو اور دیگر چھوٹے بڑے شہر، بستیاں، گاؤں، وہ سب تباہ ہو گئے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود عباس صاحب ہیں، ینگ ہیں، سماجی کارکن ہیں، فاؤنڈر ہیں ارتقا فاؤنڈیشن کے، جنوبی پنجاب میں بڑا ہیکٹک کام کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ گوہر عباس آپ کے وقت کا. میرے ساتھ موجود ہیں اریبہ مکسی صاحبہ، سماجی کارکن ہیں، سوشل ورکر ہیں بلوچستان میں، اور انہوں نے بھی بلوچستان میں بہت زیادہ کام کیا اور ابھی وہاں سے جو آفت زدہ علاقے ہیں وہاں سے آئی ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اپنے ایکسپیرینسز اور ریکوائرمنٹس. ڈاکٹر شبیر حسن صاحب، انہوں نے دیہی سندھ میں بہت کام کیا ہے ان کی فاؤنڈیشن نے، اور یہ بھی ابھی وہاں پر ہی موجود ہیں سندھ کے علاقے میں، اور یہ بھی ہم سے شیئر کریں گے اپنے ایکسپیرینسز. میں چاہوں گا کہ اریبہ مکسی صاحبہ سے اگر شروع کیا جائے. اریبہ صاحبہ، بلوچستان، میں مانتا ہوں کہ اس میں نہ صرف حکومتوں کا بلکہ میڈیا کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے تھا، اور میں مانتا ہوں کہ ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا. جب بلوچستان سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہاں تباہی شروع ہو گئی ہے، اور یہ 1.5 مہینہ پرانی بات ہے، لیکن شاید ہم لوگ ادھر ادھر کی سیاست میں کسی کو بچانا ہے، کسی کی کرسی بچانی ہے، کسی کو واپس لانا ہے، کسی کو نہیں لانا، اس میں لگے رہے. تو بلوچستان میں اب صورتحال آپ نے کیا دیکھی، اور اب جو وہاں پہ امیڈیٹ اٹینشن کس چیز کے لیے چاہیے؟ تھینک یو سمیر صاحب فار ایڈنگ. دیکھیے اس وقت تو ہم ریسکیو اور ریلیف ایفرٹس میں لگے ہیں، ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں. ہمارے کوئی راستہ نہیں ہے جھل مکسی جانے کا، بولان جانے کا، سبی جانے کا. ایئر سوٹیز کے تھرو اور ہیلی کاپٹرز کے تھرو ہم کھانا پہنچانے کی کوشش اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میرے پاس آج کے جو فگرز ہیں جھل مکسی کے وہ یہ ہیں کہ 73 لوگوں کو ہم نے بائی بوٹ ریسکیو کیا ہے، اور کل 316 ہیلی کاپٹر کے تھرو کیا ہے. میری فیملی بھی ابھی وہیں پہ ہے. کھانا اور واٹر سپلائیز کے ایشوز ہیں، فیول کے ایشوز ہیں، الیکٹریسٹی کے obviously ایشوز ہیں، لینڈ روٹس بند ہیں. ہم بے بس ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے 24 جون سے یہ فلڈز آ رہے تھے ان فیزز. we're in our 8th monsoon cycle, torrential rains تھے، لیکن جو پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہے وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے کہ کس نوعیت کا پانی ہمارے علاقوں میں آیا ہے. 3 فرق جگہوں سے اکٹھے پانی آیا ہے. کئی جگہوں پہ 12 فٹ ہائی سے زیادہ، 12 فٹ سے زیادہ پانی چل رہا تھا. راستے سب ختم ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر سب ختم ہو گیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے لوگوں کو روٹی کس طرح کھلائیں گے. اور ابھی ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم جانیں بچائیں اور ان کو بھوک سے بچائیں. ہم اس وقت اس سچویشن میں ہیں، اور میں یہاں سے بھی سارا دن، میرا گھر ایک اس وقت کوآرڈینیشن سیل بنا ہوا ہے ایون فار ساؤتھ پنجاب اینڈ سندھ. ہمارا شہداد کوٹ سے جو ہمارا نیئرسٹ سٹی لنک ہے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. شہداد کوٹ خود ڈوبا ہوا ہے، اس کے بھی راستے بند ہیں. اس کے بھی آج میری فیملی وہاں پہ گئی ہوئی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ڈائیورٹ کر سکے، لیکن کچھ مطلب we are not getting anywhere with it. we are just trying to save lives. اور اس وقت سیاست تو میں دیکھ بھی نہیں رہی، نہ سوچ رہی ہوں، نہ مجھے سنائی دے رہی ہے. to be honest with you, I don't know what's trending on media. اس وقت اپیل کا وقت ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، جو ان فلڈز کے ساتھ کا سامنا کر چکے ہیں،
وہ آئیں اور ہماری مدد کریں, ہمیں ہیلی کاپٹرز فراہم کریں, ہمیں کھانے کی اشیاء, پانی, ٹینٹس. بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے, ہیپیٹائٹس, کالرا, ملیریا, ہماری دوائیاں بھی ڈی ایم کیو سے ابھی رپورٹ ہے کہ ختم ہے. خیرپور تک کچھ فارماسیوٹیکلز نے دوائیاں پہنچائی تھی, وہ میں پہنچا نہیں سک رہی ٹو جھلمکسی, بیکاز ہمارے پاس لاجسٹکس نہیں ہے. بہت ساری مسائل ہیں, ملٹی ڈائمینشنل ہیں. اس وقت تو کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کس کی سیاست کون اور کون سی پارٹی کون. اس وقت پاکستان بچائیں, اور اگر صحیح. پنجاب سے یہ آواز نہیں اٹھے گی فار ساؤتھ پنجاب, فار سندھ, فار بلوچستان, تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کے اس وقت بچے بالکل بھوکے مر رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اریبہ, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس وقت ہمیں اور کچھ نہیں ہے, لیکن بے بسی کا بھی آپ نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے بھی تو آپ پہنچا نہیں پا رہی ہیں. لینڈ روٹس بالکل بند ہو چکے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹرز کتنی سارٹیز کر سکتی ہیں, بوٹس کتنا سامان لے جا کے پہنچا سکتی ہیں. ابھی تو ریسکیو بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی بچائیں, لیکن ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے, ہم بار بار اپیل بھی کر رہے ہیں مخیر حضرات سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے. ہمارے دوست ممالک نے جو ابھی تک ہے کہ 4 ملٹری ایئر کرافٹ ٹرکی سے آ چکے ہوئے ہیں جو ریلیف گڈز لے کے آئے ہیں, کراچی پہنچے ہیں. 2 ملٹری ایئر کرافٹ یو اے سے پہنچ چکے ہیں جو نور خان ایئر بیس پہ راولپنڈی میں پہنچی ہیں. ایک اور یو اے سے جہاز جو ہے وہ پہنچے گا آج رات کو, اور پھر اس کے علاوہ 2 ایئر کرافٹ جو ہیں چائنا سے نیکسٹ 48 میں آ رہے ہیں جو کہ مدد کے لیے سامان لے کے آ رہے ہیں. بحرین ہیز پلیجڈ 1 ایئر کرافٹ پورا سامان لے کے آ رہے ہیں, اور ریلیف گڈ جو ہیں ان کو فوج جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل. ڈاکٹر شبیر حسن صاحب, سندھ کی حالت ہم نے شاید پہلے ایسے نہیں دیکھی, کچھ بتانا چاہیں گے ہمیں کہ آپ نے کیا دیکھا, مجبوریاں, بے بسی, کیا کر سکتے ہیں, کون کر سکتا ہے, کس طرح کوشش کی جائے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پبلک ٹی وی کا شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں یہاں پر ایک آیت کی طرف نشاندہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسانی جان کو بچایا اس نے ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں سے آگے بڑھتا ہوں اور میں جو بھی آپ کے چینل کو دیکھ رہا ہے اس کے توسط سے کہتا ہوں, سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ریگارڈلیس کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے اجتماعی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو پھر بدل دے گا, اور یہی چیز جو ایک طرح سے امتحان اور بلا اور مصیبت کے طور پہ آئی ہے انشاءاللہ نعمت کے طور پر بدلے گی. سیکنڈلی, جس نے بھی اس میں کوشش کی ہے میں ایک عام انسان کی حیثیت سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب فلڈز آنا شروع ہوئے, میں 1 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں, اور ہم وہاں سے گزرے تو جو حالات اس وقت تھے اس کا تصور کرنا مشکل ہے. تو 6 برس ہے کہ اس وقت کے جو سندھ کے حالات ہیں, خاص کر ایک چیز اس کی طرف توجہ دینی ہے, وہ یہ ہے کہ پانی میں ان کے پیر رہ رہ کے گلنے لگے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے بدن میں بیماریاں جا رہی ہیں. اور اب اگلا مرحلہ ظاہر ہے کہ وہ مچھروں کا, ڈینگی کا سب آئے گا. اس وقت اکثر جگہوں پر پکا ہوا کھانا پہنچانا ضروری ہے. میری ٹیم شیولما کونسل کی ٹیم جعفری جے ایس او بکیت اللہ ڈیزاسٹر سیل وغیرہ مل کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کر سکتے ہیں, حکومت بھی نہیں کر سکتی, لیکن یہ جو چینل کے ذریعے ایک پیغام جاتا ہے تو لوگوں کا جذبہ بڑھتا ہے کہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور میں اپنی پاکستانی عوام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور خاص کر برا نہ مانے گا کراچی کے لوگوں کا فون کر کے مولانا میں سمجھتا ہوں کہ جو جذبہ ہم پاکستانی عوام میں مدد کا ہے دوسروں میں شاید اتنا نہیں ہوگا. لیکن میں اگر آگے بات کرنے کا موقع نہ ملے تو 2 ریکویسٹ آفیشیلی کرتا چلوں. نہیں آپ کریں گے جی, آگے بھی چل کے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام پورے میں. میں بالکل آپ سے مزید بھی جس طرح کی آپ نے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. میں چاہوں گا کہ ابھی میں گوہر عباس کی طرف جاؤں, ینگ فلانتھراپسٹ, کوشش کر رہے ہیں
جنوبی پنجاب میں جی مطلب ہم نے 2010 میں مظفر گڑھ میں نے خود پرسنلی بھی وزٹ کیا، دیکھا جو بھی حالات تھے اور بھی علاقے دیکھے، لیکن اس دفعہ جو تباہی ہے، جو اس دفعہ جو ہے صورتحال، وہ تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جی میں بالکل متفق ہوں آپ کی بات سے۔ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، لیکن جو ابھی میں 2 گھنٹے پہلے راجن پور سے پہنچا ہوں اور مجھے آپ کے اسٹوڈیو سے کال آئی تو میں یہاں ابھی آیا ہوں، تو جو ابھی وہاں پہ ہے اس کا یہاں پہ بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہاں پہ اگر کوئی ہے تو پاکستان کی عوام ہی پاکستان کی عوام کا خیال رکھ رہی ہے۔ بڑے دکھ اور بڑے تکلیف سے وہاں پہ یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ ہم جیسے ہی لوگ جو یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا سیف زون میں ابھی ہیں، وہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ عام لوگوں سے چندہ کر کے کلیکشن لے کے فنڈ لے کے دوائیاں لے کے پہنچے ہیں وہاں پہ، اور زیادہ جس سے ریلیف پہنچ رہا ہے وہاں پہ، میں تقریباً 3 دن وہاں پہ گزار کے آیا ہوں، 2 راتیں گزار کے آیا ہوں، اور بالکل اس وہاں پہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ جو بالکل شہر کا علاقہ ہے، جو پہاڑ، آپ وہاں پہ حالت دیکھیں کہ 80 کلومیٹر پہاڑ شہر سے دور ہیں اور پہاڑ سے پانی آیا ہے، اور 80 کلومیٹر کا علاقہ راجن پور کا پانی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ طرح طرح کی بیماریاں، فنگل الرجی وہاں پہ ہو رہی ہے، ڈائریا سے جس دن میں گیا دوائیاں لے کے اس دن وہاں پہ 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈائریا سے۔ This is only Rajanpur, not rest of the... This is only راجنپور اینڈ جامپور کے جو مضافات میں گاؤں ہیں۔ اور جب میں نے پوچھا کہ کیوں یہ بیسک میڈیسن جو ہم لے کے گئے تھے ڈائریا کی، جو ہم ویسے کھا لیتے ہیں اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے یا طبیعت خراب ہو جائے، میٹیلیم تک وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ کوئی اس طرح کا چینلائز نہیں کیا گیا۔ ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، اور بڑے ینگ ڈاکٹرز ان چیزوں کو، ملیریا کو، عام بخار کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں۔ بہت کم ٹیمز ہیں۔ ہم نے راولپنڈی میڈیکل کالج کی ٹیم میرے ساتھ تھی، 2-3 ڈاکٹر تھے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو اپروول دیا۔ ہم نے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ کچھ میڈیکل کالجز اپروول ہی نہیں دے رہے کہ سیکیورٹی یا اس طرح کے، تو میرے خیال میں یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرتے ہوئے انہیں وہاں بھیجتے۔ تو پھر ہم نے کیا یہ کہ ہم نے آن لائن ایک سیل بنایا ڈاکٹرز کا، اور ساتھ ہی ایک ڈسپینسری ہم نے جو سیمی ڈسپینسریز وہاں بنا۔ کوئی خوش جگہ ہے جہاں پہ آپ یہ ابھی بنا سکیں گے یا ابھی بالکل؟ دیکھیں کچھ ایسی جگہ ہیں جو وہاں پہ ابھی بند یا وہ شگاف نہیں ڈالے گئے، کچھ گاؤں بیچ میں ایسے ہیں، پر وہ کب تک اور وہ باقی ایریے سے لوگوں کو وہاں پہ لا کے رکھا بالکل گیا، وہاں پہ رکھا گیا، یا پھر لوگ اپنی مدد سے ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ وہاں پہ پناہ کیا دے رہے ہیں؟ وہاں کے روڈ ہیں۔ سب سے بڑی جو تکلیف دہ بات تھی، چلو بیماریاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، گھر بھی اجڑ گئے ہیں، سارا کچھ ہے۔ جب آپ سر وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ اپنی گاڑی سے جب جائیں گے تو گاڑی سے اڑتی ہوئی دھول سفید پوشوں کے کپڑوں پہ لگ رہی ہے، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دونوں سائڈ پہ بڑے عام سے کیمپ لگا کے، اور کبھی تو وہ جہاں سے پانی گزر گیا ہے لیکن اب گھر نہیں رہے، بے سر و سامان بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ یقیناً بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین بریک کا میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اور اس وقت اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان میں کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہی رہنا چاہیے۔ ریبا صاحبہ، کوئی سینٹرلائزڈ ایفرٹ بٹوین دا انسٹیٹیوشنز، بٹوین دا گورنمنٹس، مطلب جس طرح این ڈی ایم اے ابھی تک، کل تک کی میرے پاس جو رپورٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ این ڈی ایم اے ہیز ناٹ ایون ٹل یٹ کہ وہ ڈیٹا ان کے پاس فائنلائز نہیں ہو سکا تاکہ وہ آگے فنڈز ڈسٹریبیوشن یا جو بھی مدد کرنی ہے، تو کہیں پہ ہم لیک کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آئی انڈرسٹینڈ کہ کلائمیٹ چینج کی وارننگز اور پاکستان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پر بھی اگر تھوڑا سا آپ بریف کر دیں۔ جی دیکھیے، این ڈی ایم اے اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آئی تھنک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی کس
طریقے سے آیا ہے اور کس طریقے سے ڈیوسٹیشن کس لیول کی ہے. ریسرچ اتنی نہیں ہے ہمارے پاس, فگرز نہیں ہے ہمارے پاس. یہ جو اوور 1000-1500 ابھی کہہ رہے ہیں ڈیتھس کی, مے بی دا ڈیتھ ٹول از مور دین دیٹ. صحیح, یہ بھی فگرز کوئی بھی نہیں اس وقت بتا سکتا. کوآرڈینیشن اینڈ کوئک رسپانس کی زیادہ ضرورت ہے, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑے گا. یہ ہم اس سے نپٹنا بہت مشکل ہے, اور ہماری جب تک قوم اکٹھی نہیں ہوگی تو ہم اس طرح سے اس کا سامنا کریں گے. یہ بہت بڑا ایک ہماری قوم کے سامنے امتحان اللہ میاں نے کوشچن مارک رکھ دیا ہے کہ آپ اکٹھے ہوں گے, انسانیت کے لیے کام کریں گے یا نہیں کریں گے, اپنے ہم وطنوں کے لیے کریں گے یا بٹے رہیں گے. اینڈ سیکنڈلی لیٹ می پوائنٹ آؤٹ آپ کا کلائمیٹ چینج کا, کہ we are less than 1% of contributions go to we contribute towards carbon emissions in the world. Ji, and yet we are the 7th most affected countries from climate crisis. Abhi right now I think we are the front runner because the UN Secretary General has declared this as to be the biggest flood calamity ever. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس کا جب تک ہم یونیفائی نہیں ہوں گے, یونٹی نہیں ہوگی, فیتھ نہیں ہوگا, ڈسپلن نہیں ہوگا, وہی واپس قائد اعظم کی بات پہ آ گئے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے, ہماری گورنمنٹ, ہمارے این جی اوز, ہمارے لوگ, ہمارے سیاستدان, سب کو مل کے اس وقت پاکستان کو بچانا ہے. ویری رائٹ. میں ڈاکٹر شبیر حسن صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں, جو آپ کچھ سجیشنز دینا چاہ رہے تھے وہ بھی کر لیں. اور جو آپ نے کہا کہ جذبہ بہت ہے پاکستان, ہم نے 2005 کے زلزلے میں دیکھا, ہم نے 2010 کے فلڈز میں بھی دیکھا, اور اس کے بعد آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جذبہ ہے لیکن چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ ہمیں آف کورس وی لیک, مطلب ٹیکنالوجی اس طرح کی ہمارے پاس نہیں ہے, اتنے ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن آپ اپنی بات بھی مکمل کریں. اور دوسرا جو آپ بتا رہے تھے کہ اب بیسک اس وقت نیڈ آف دی آر کیا ہے؟ اریبہ صاحبہ کی بات کو واقعی سپورٹ کرتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے مسائل کو وی نیڈ ٹو ایڈریس. اس کے بغیر آئندہ سالوں میں کیا ہوگا, یہ تو ابھی ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں نہ عوام کو اس بارے میں کوئی علم ہے نہ خواص کو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹوورڈز پولیٹیکل سائڈ, لیکن جو وارن کرنے والے ہیں وہ کچھ حد تک تو وارن کر رہے تھے, لیکن پوری طرح سے سیریسنس نہیں تھی. اگر سیریسنس ہوتی تو بہت سی جگہوں پر, اگین میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل ڈائریکشن نہ جائے, اس لیے کہ ایک مثبت پروگرام جا رہا ہے, پھر کسی کو دل آزاری ہو کہ جہاں سے پانی جانے کے راستے تھے وہاں پر ہم نے ہوٹل بنا دیے, پلازا بنا دیے, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیے, ود دا ریزلٹ کہ ہمیں نقصان بہت ہوا ہے. اس وقت میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستانیوں کا جذبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی حد نہیں. لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو تھوڑی سی تلخ ہے. ایک کسی ملک نے $20,000 پاکستان کو دیے اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپر, اور یورپین یونین نے $3.5 لاکھ دیے. میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو ان کو تھینکس کر کے واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کہیں آپ لوگوں کی کمی نہ آ جائے. پاکستانیوں نے سنگل پرسن یہ اماؤنٹس دیے. اس لیے ہم اپنے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کریں. جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو بیماریاں اریبہ صاحبہ نے بھی بتایا اور ہمارے محترم نے بھی بتایا, جو بیماریاں اس وقت پھیل رہی ہیں نا, اس کا مداوع نہیں کیا تو پانی سے مرنے والوں سے چند لاکھ گنا لوگ زیادہ مریں گے. اور جتنا ہو سکے میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں تاکہ بیماریوں سے بچا جائے. بہت بڑا پرابلم جو میں نے سندھ میں فیس کیا, اگرچہ کہ بعض لوگوں نے مذاق اڑایا پانی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں کیا دو گے, میں نے کہا یہ پانی کی ایک بوتل اس کے ایک دن کے لیے جان بچائے گی, گندا پانی کیسے پیے گا؟ تو یہ چیز سب خیال رکھیں. میں نے ایک بچے سے کہا بیٹا یہ چھوٹا سا بسکٹ کا پیکٹ, کہنے لگے علامہ صاحب یہ بھی تو کام آ جائے گا. میں نے کہا یہ جذبہ تیرا جو ہے نا میرے لیے قابل احترام ہے. تو جو پانی دے رہا ہے, جو بسکٹ دے رہا ہے, سب کا شکریہ. 2 پوائنٹس میں کہتا ہوا آگے بڑھوں, پھر آخر میں ایک کنکلوژن کے لیے موقع دیجیے گا. ایک تو یہ کہ ہمارے بہت سے ڈونرز پاکستانی اوریجن,
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یا روشن سماجی خدمات کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے تو پیسے بھیج سک رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اب اس کے ذریعے نہیں بھیج سک رہے ہیں اور انہیں آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے بھیجنے آفیشلی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک این او سی نہیں آئے گی اسٹیٹ بینک سے تب تک وہ ہمیں بھیج نہیں سکتے. $35,000 فرام ورلڈ فیڈریشن واز سینڈ ٹو آور اکاؤنٹ 3 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. صحیح، ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے بڑا رائٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کو یہ جو لیگل چیزوں ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے فوری طور پر کام کرنا چاہیے تاکہ جو پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں ان کو مشکلات نہ ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو. بالکل غور عباس، آپ نے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تھکاوٹ آپ کے چہرے پر ہے، 2-3 راتیں، اور پھر جہاں سے آپ آ رہے ہیں راجن پور وہ بھی ایک سفر ہے. آئی انڈرسٹینڈ کوارڈینیشن کا ایشو ہے ابھی بھی، آپ کو بھی لگتا ہے؟ کیونکہ میں نے دونوں سے بھی جو اسٹیٹ لیول کی چیز ہونی چاہیے، اگر اس طرح کے کوئی لوگ آ رہے ہیں تو ان کی آمد و رفت، وہ اگر جس طرح میں نے وہاں پہ کشتی پہ کافی جگہوں پہ سفر کیا ہے تو وہاں پہ ایک جگہ ہماری کشتی خراب بھی ہو گئی بیچ پانی کے اندر. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں. اب میں کہیں کمیوٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے خیال میں اگر میں یہاں سے کچھ چیزیں یہاں سے لے گیا ہوں اور بڑی وہ ایمرجنسی میں لے گیا ہوں، اگر وہ اسٹیٹ نے دیے ہیں یا نہیں دیے، ہم اگر لے گئے ہیں تو کم از کم وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایڈمنسٹریشن وہاں کی ہمیں اون کرے، مطلب استعمال کرنے کی اجازت دے، بلا وجہ کی پرابلمز نہ پرابلم کم از کم ایز دے، کیونکہ جذبہ تو صرف خدمت کا ہے. بالکل، اور تاکہ ریسورسز پراپرلی اور کم از کم نشاندہی کر دے کہ یہ علاقہ. میں یہاں سے راجن پور، بے شک میں بذات خود لیا سے ہوں، لیکن راجن پور بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں کی مضافات ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. تو میرے خیال میں وہاں پہ کوئی ایسا ہونا چاہیے چینل کہ یہاں پہ اتنی امداد پہنچ چکی ہے، یہ جگہ نگلیکٹڈ ہے وہاں کی. مجھے ایگزیکٹلی ویری رائٹ. بالکل غور عباس، آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2005 کے زلزلے میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ ایک ایک پوائنٹ پہ بہت امداد پہنچ رہی تھی اور بہت سی ایسی جگہیں جو ہیں وہ محروم رہ گئی تھیں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو ریلیف اور ری ہیب کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، جس پر میں چاہوں گا کہ اب دوبارہ بریک کے بعد آئیں تو اس پر بات کریں گے. بہت مختصر ٹائم ہوگا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اریبہ صاحبہ، یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جذبہ بھی ہے، فلنتھراپسٹ بھی سب سے زیادہ پاکستان میں، جتنی خیرات زکوٰۃ ہم کر دیتے ہیں شاید کوئی ملک میں کوئی اور ملک اتنا نہیں ہمارے برابر آتا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں تاکہ پتہ لگے کہ جی یہاں اب مکمل ہو گئی ہے، ضرورت اب یہاں چاہیے. اور تھوڑا سا ری ہیب کی طرف جانے کے لیے بتائیں کہ کیا کوئی میسج ایسا دینا چاہتی ہیں آپ کہ فوری طور پر ری ہیب کے لیے، چاہے پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز ہوں، کیونکہ ٹینٹس آگے آنے والے دنوں میں تو موسم بھی سرد ہونے جا رہا ہے. آگے ابھی بھی ہائی فلڈ وارننگ ہے فار دا نیکسٹ فیو ڈیز انڈس کے اندر ان سندھ. تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی تک تو ہم پانی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح گزر جائے. وہ گزرے گا تو ہم ابھی تو صرف ریسکیو اینڈ ریلیف مشن پہ ہیں. امداد بھی ہم ڈسٹریبیوشن کر ہی نہیں سک رہے ہیں بلوچستان. ہم لوگ تو سوٹیز کے تھرو امداد پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو بچا رہے ہیں، جو پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں. یہ سچویشن ہے اس وقت. تو آپ مجھے بتائیے کہ ابھی ریہیبلیٹیشن کا تو بہت لمبا پروسیس ہے، اور ہمارا یہ جو ایگریکلچر کراپ ختم ہو گیا ہے، یہ پنجاب میں بھی فوڈ شارٹیج ہوئے گی، یہ پورے پاکستان میں فوڈ شارٹیج ہوئے گی، یہ ہم سب کو افیکٹ کرے گی. یہ بات کوئی ابھی تک سوچ نہیں رہا. جو سینٹرل پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو ابھی کھانا مل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کھانا ان کو بھی نہیں ملے گا. اور پرائسز ہائیک ہو رہی ہیں، بہت ملٹی ڈائمینشنل ایشوز ہیں. تو یہ ان چیزوں کے لیے ہمیں پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اور ہمیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت ریلیف کے لیے لوگوں کو پانی پہنچانا، یہ کرنا. لیکن آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا. ہمیں ابھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے تھرو، یوکرین وار چل رہی ہے اس وقت، دنیا میں کووڈ آیا ہوا ہے، EU واز بیڈلی ہٹ فرام اٹ. آج فرانس نے ہمیں کہا ہے کہ وہ بھی ہمیں امداد فراہم کرے گا. مائی ہسبینڈ از دا کونسل جنرل فار فرانس بلوچستان.
تو ہم لوگوں کو اس وقت دنیا کو ناراض نہیں کر سکتے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Very right. ہمیں You're right. عوام When you are living in a comedy of world, yes, that is the reality. Yeah, you're very right. ڈاکٹر صاحب یقیناً ڈاکٹر صاحب نے probably اگر اس طرف اشارہ کیا تو that was because of the amount they were giving کہ جی وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مطلب جتنا ہی تھا, جیسے وہ کہتے ہیں, ایک کہاوت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب if you can quickly conclude جو آپ نے کہا تھا کہ میں concluding remarks دینا چاہتا ہوں, اس میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی پرابلمز ہیں کہ کہیں پہ زیادہ ریلیف پہنچ رہی ہو, چاہے accessibility کی وجہ سے ہو یا نان accessibility کی وجہ سے ہو, تو اس کا نقشہ کون بنا کے دے گا ہمیں, کون اس پہ کام کرے گا کہ جناب these are the pockets which need more attention. ابھی تو دیکھیں, ابھی پیٹ میں کھانا جانا چاہیے, کسی کے بھی پیٹ میں جائے, لیکن ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت کراچی میں just tonight I am serving 1200 people with the food. ایک نقطہ آپ جان لیں گے, اور کراچی میں انفلکس ہو رہا ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہے, یعنی کراچی کے اطراف میں یہ سب آئے, مجبور ہیں نا. اب ایک ڈسکشن شروع ہو گئی کہ زمین کا قبضہ, فلاں قبضہ. فور گاڈ سیک, اللہ کا واسطہ ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے جو بیچاری وہاں سے بھاگ کے آئی ہے, اس کو ویلکم کریں اور عزت سے کھانا دیں. ایک نصیحت کروں گا اور ایک جملہ اور کہوں گا, خدا را تصویریں, سیلفیاں, عزت نفس کا خیال کیجئے. یہ جو اس طرح سے لوگوں کو ذلیل کر کے کیا جا رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. کل کو ہمیں بھی مجبور ہونا ہوگا. اور میں بتا دوں کہ یہ جو بلیک مارکیٹنگ شروع کی ہے لوگوں نے سبزیوں کی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی, یہ وبال جان ان کے سر پہ بھی آئے گا. آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں, اللہ سے معافی مانگیں, جس نے جو بے ایمانی کی ہے اس کی توبہ کرے, جس کا حق ہے وہ واپس دے. اور جہاں کوئی انسان بھوکا مل رہا ہے, ریگارڈلیس, جیسے آپ نے ابتدا میں کہا, میں اینڈ میں کہوں گا, اس کی نسل نہ دیکھیں, اس کا رنگ نہ دیکھیں, اس کا مذہب نہ دیکھیں, کچھ نہ دیکھیں, صرف یہ دیکھیں انسان ہے, بھوکا ہے, اسے کھانا دے دیں. اور ایک بار پھر میں کہوں گا, بچوں کو موٹیویٹ کریں. یہ زمانہ ہے کہ وہ گھر گھر جائیں, دروازہ کھٹکھٹائیں, 1-1 روپے جمع کریں, تاکہ آج ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو, بالکل آنے والی نسل کو. ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. غور عباس جو یہ بات کی کہ یہ فیس ہو رہا ہے جب آپ دوائیاں لے کے گئے تو کیا لوگوں, کیونکہ مجھے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو یہ موٹیلیم یا وہ جو ہیزے کی دوائی ہوتی ہے جس کی قیمت 5 روپے تھی یا 10 روپے تھی, وہ 50 روپے کی گولی ہوئی ہے. جی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر. جب ہم میٹنگ کر رہے تھے اور ہمارے پاس بجٹ تھا, ہم نے اس میں سے تقریباً 50% بجٹ, حالانکہ جب ہم سروے کروا رہے تھے سب نے کہا کہ میڈیسن سیکنڈری, پہلے کھانا دو. لیکن ہم نے انٹرنل میٹنگ کی تو ہم نے کہا کہ نہیں, میڈیسن ضروری ہے, کیونکہ ہمیں 10 کا فلڈ اندازہ تھا کہ اب بیماریاں پھوٹیں گی جب پانی کھڑا ہوگا. تو اسلام آباد میں ہم نے ایک جگہ سے ہم نے حساب کیا میڈیسن کا, تو وہ کم تھا, زیادہ تھا کافی. پھر ہمارے کچھ دوست ہیں جو خانے وال میں تھے, ہم نے وہاں سے جا کے, ان کے اپنے سٹور تھا تو وہاں سے میڈیسن کیے, تو کم از کم ہمیں 40 سے 50 ہزار روپے کا فرق ڈفرنس آیا. یعنی کہ لوگ ان حالات میں بھی جو ہے وہ پروفٹ کمانے کا سوچ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. بہت بہت شکریہ تینوں گیسٹ کا. ناظرین, حال بہت ہی گمبھیر ہے. جو ٹینٹ جو 3000, 2000, 5000 روپے کا تھا, لوگ 20-20 ہزار روپے کا بیچ رہے ہیں. ہم نے بھی جانا ہے, اور وہی 4x8 فٹ یا 7 فٹ کی قبر میں. تو سوچنا یہ چاہیے کہ اس وقت جو مستحق ہیں, جو اس وقت جن کو ہماری ضرورت ہے, کم از کم ان کے لیے تو آپ اپنی جیبیں نہ بھریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.